अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद मुतम शाह है और आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ। आप सब हजरात से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आप गौर से देखें और आखिर तक देखें। मैं और मेरी मिसेस हम दोनों कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं और इसके अलावा मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन, उनको भी ये बीमारी हुई थी। कोविड-19 के हवाले से मैं ये बात करूँगा। जितना रूमर लोगों ने फैलाया हुआ है और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है और नफसियाती तौर पे लोग इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मैं उन सब के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि लोगों का कोई इससे अगर कोई इफ़ेक्ट है तो उनका भी भला हो जाए, अगर खुदा न खास्ता कोई सीवियर है तो उनका भी भला हो जाए, और अगर कोई बीमार नहीं है तो उनका भी भला हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ये कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। गो कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हकीम हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग हो सकता है क्रिटिसाइज़ भी करें। हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है और इसकी अपनी एक थ्योरी है, लेकिन कोई ख़ास नतीजे पे आज तक नहीं पहुँचा है। अव्वल बात तो ये कि ये क्यों ख़तरनाक नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने मास्क चढ़ाए हुए हैं, ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं, और इसी तरीके से मैं भी एक्सट्रीमली केयर करता था। मेरी मिसेस जो थी घर पे दिन में 40 दफ़ा हाथ धोती थी। मैं अपने बच्चों को ये आदत डलवाई थी। मैं ख़ुद भी हाथ बहुत ज़्यादा धोता था। सैनिटाइज़ भी मैं यूज़ करता था, यहाँ तक कि मैं लोगों के साथ ज़्यादातर मेल जोल भी नहीं रखता था, लेकिन बावजूद इसके ये बीमारी मुझे लग गई। अच्छा, ये बात भी थ्योरी में है कि लोग कहते हैं कि ये 7 दिन बाद अपने सिम्टम्स दिखाता है। मैं कहूँगा कि कोई 7 दिन का पीरियड नहीं होता, ये किसी भी टाइम अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लें कि आपकी बॉडी जो है, पिछले अगर आपका जो भी एज है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, एज के मुताबिक आपको कोई भी बीमारी हुई हो तो आप उसको फील तो कर सकते हैं। यानी आपका थ्रोट ख़राब है, आपको कोई नाक में कोई प्रॉब्लम है, आपके कान में कोई बीमारी है, आपका चेस्ट पेन है, कुछ भी है, यानी आप उससे फेमिलियर हो उस बीमारी के साथ। यानी अगर आपका थ्रोट ख़राब होगा कोरोना में, तो ये याद रखें कि वो आम शिकायत नहीं होगी। इससे पहले आपका इसी तरह कोई गला ख़राब नहीं होगा। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँ तो जिन लोगों पे ये गुजरा होगा वो तो समझ जाएंगे, जिन लोगों के पे नहीं गुजरा भी तो वो नहीं समझ सकते। मतलब ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको मट्ठी दी हो और यहाँ पे कोई रेशा फंसा हुआ हो। आप कोशिश करेंगे कि मैं इस रेशे को निकाल दूँ, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी नहीं होता। आपको कफ भी अगर आए या न भी आए, लेकिन आपको ड्राई फील होगा यहाँ पे। एक तो ये सिम्टम्स हैं। दूसरा सिम्टम ये है कि आपके यहाँ पे बॉडी पे यहाँ पे पेन होगा, चेस्ट पेन जैसे कहा जाता है, यहाँ पे होगा। यानी वो नीचे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, थ्रू आउट वो पेन रहेगा। इस तरह अगर सर पे पेन होगा तो वो इसी तरह गोलाई में वो पेन थ्रू आउट रहेगा, लाइक 24 आवर्स भी रह सकता है और किसी तरीके से भी वो पेन ये लेकिन उसका सिम्टम ये है कि यहाँ पे ये पेन होगा। फिर ये है कि आपके ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको गर्मी फील नहीं होगी। ये भी एक सिम्टम है। कुछ लोगों में ये भी आ जाता है कि उनको शेविंग होती है। कुछ लोगों में ये भी होता है कि बॉडी पेन होता है। कुछ लोगों में ये भी है कि फ्लू यानी नज़ला टाइप की कोई शिकायत भी हो सकती है। कुछ लोगों में ये भी है कि मतलब मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, ठीक है, लेकिन ड्राई कफ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे मेरा गला सिर ख़राब था, मेरे सर में दर्द था और इसके अलावा मेरे चेस्ट पे पेन था, ठीक है। मेरी मिसेज जो थी उनके बॉडी में पेन था, उनको शेवरिंग भी होती थी और ये जो अलामात मेरे थे ये भी सेम उनके थे। अब कोरोना जो है ये तो अलामात की बात हो गई और ये भी तय हो गया कि ये 7 दिन नहीं, मतलब किसी टाइम पे भी आ सकता है। क्योंकि मैं और मेरी मिसेस, हमें जब ये मालूम हुआ कि हमें कोरोना है तो 3 दिन तक बच्चे हमारे साथ सोते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ये कोई कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि बच्चों का, डॉक्टर कहते हैं इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रांग है। वो जिस तरीके से ये चिप्स, पापड़, अपना च्युइंगम और ये चॉकलेट्स तो कितना गन खाते हैं, इसके अलावा मिट्टी में खेलते हैं बच्चे। तो अगर वो इतने जल्दी बीमार हो जाते तो ज़ाहिर बात है हम लोग अगर उसी तरह चीज़ें और जंक फूड और ये घन खाना शुरू कर दे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो शायद हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बच्चे बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं अल्लाह की तरफ से, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको इतना जल्दी नहीं होता। और वैसे भी एक सर्वे के मुताबिक बहुत से कम बच्चों को ये कोरोना से इफ़ेक्ट हुए हैं बनिस्बत हम जैसे एज ग्रुप में। अच्छा, फिर ये हर बॉडी के साथ अपना अमल करता है। अब बॉडी के साथ कैसे अमल करता है कि जिसकी बॉडी जितनी वीक होगी उतना ही इसको ज़्यादा ज़ोर मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि ऐसे अमवात होते हैं। अमवात क्यों नहीं होंगे? वो बंदा जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो,
شوگر ہو، اس کے علاوہ لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہو، یا اس طرح کی سیویئر بیماری پہلے سے آلریڈی موجود ہو، تو کرونا آنے کے بعد 500 ٹائم اس کی وہ والی بیماری انہینس ہو جاتی ہے، اس کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مریض جو ہے وہ سیریس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ کبھی کبھار ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں میں جو زیادہ تر فقدان پایا جاتا ہے یا ان اویئرنیس کا فقدان ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ بیماری ہر کسی کو ہو سکتی ہے، کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے، کہاں سے ہو سکتی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایک ایگزسٹ ہے، ایک بیماری ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن 90% آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس بیماری سے کوئی اتنی بڑی آفت بھی نہیں آئے گی کہ آپ ذہنی طور پہ اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں۔ مطلب آپ کا مائنڈ جو ہے اس کو سب سے پہلے آپ بالکل بیلنس رکھیں۔ دیکھیں میرا تعلق KPK سے ہے، اگر یہ واقعی اتنا سیریس ہوتا اور کسی کو مارتا ایج گروپ وائز، تو ہمارے حاجی بلور صاحب ان کو بھی کرونا ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے۔ شیخ رشید صاحب کو کون نہیں جانتا، ساری زندگی انہوں نے کس طرح مرغن غذائیں کھائی ہے، کس طریقے سے انہوں نے گزارا ہے، ان کو بھی وہ بھی بڑے سیریس ہو جاتے، اور اس طرح بہت سارے لوگ۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر ان کے اندر انٹرنل بیماری نہیں تھی تو یہ بیماری آ کے ان کو ایج کے حساب سے ان کو زور دے کے یہ بیماری ختم ہو گئی۔ اب جیسے ہمارے جیسے ینگ لوگ ہیں ان پہ بھی آ جاتی ہے، کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، آ کے گزر بھی جاتی ہے، کسی پہ آ کے وہ اپنا اثرات دکھا دیتا ہے اور کسی پہ آ کے وہ اس کو سیویئر کر دیتا ہے۔ میرے ویڈیو بنانے کے مقاصد کچھ اور ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد دو ہے، ایک یہ ہے کہ کس طرح آپ اس بیماری سے نپٹیں گے، ایک دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اس دباؤ کے شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلے اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ بیماری ہو جائے تو آپ بھاپ لیں۔ بھاپ کس طریقے سے لیں گے؟ آپ گھر میں ایک چھوٹا سا پتیلا لے لیں، اس کو چولہے پہ چڑھا دیں، پانی کو خوب بوائل کر دیں۔ بوائل کرنے کے بعد اس میں سے 1 چمچ یا آدھا چمچ بام ڈال دیں، 2-4 چمچ اس کے اندر سالٹ ڈال دیں۔ اس کو کمرے میں لے آئیں، ایسے کمرے میں جہاں پہ AC پنکھا وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، یا ہو تو آف کر دیں، اور اپنے اوپر 2 کمبل ڈال دیں، اور اس سے کم از کم آپ 4 سے 5 یا 6 انچ کے فاصلے پہ بھاپ لینا شروع کر دیں 10 منٹ کے لیے۔ بے شک آپ کو چین کے آئے، آپ کو کف فیل ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ کمبل اتنا آپ اپنے اوپر لپیٹ لے کے اندر ہوا آنے جانے کا وہ رخ نہ بنے۔ یہ دن میں کم از کم 2 دفعہ یہ بھاپ کر لے، 3 دن کر لے، الٹرنیٹیو ڈے پہ کر لے، آپ کو بہت افاقہ ہو جائے گا، آپ کا سینہ کلیئر ہو جائے گا، آپ کا نوز کا جو پرابلم ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، آپ کو چیسٹ پین فیل نہیں ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے لنگس کے اندر اگر آپ کا یہ وائرس گیا ہے یا تھروٹ میں ہے تو وہ ختم ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ یہ بھاپ لے لیں۔ دوسرا یہ کرے کہ آپ وٹامن ڈی کی جیلی والی ٹیبلٹ جو ہے وہ روزانہ 1 لیا کرے، 700 mg کی بھی آ جاتی ہے، 1000 mg کی بھی وٹامن ڈی کی، ایک وہ لیا کرے ڈیلی۔ ایک ڈسپرین ٹیبلٹ صبح لے لے، اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر وغیرہ ہے تو 2 لیا کرے، ایک صبح لے ایک شام کو لے، تاکہ آپ کا جو بلڈ ہے اس کی سرکولیشن پراپر ہو، آپ کا خون جو ہے وہ کلاٹنگ ہونے سے بچ جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ اس طرح کریں کہ وٹامن C کے لیے آپ گھر میں آسان ریمیڈی کرے، کیسے آپ لیمبو لے لے، ایک لیمبو لے، 2 لیے، اس کے علاوہ 1 انچ کے برابر آپ ادرک لے لیں، ان دونوں کو آپ پانی میں ڈال دیں، کم از کم 1 لیٹر پانی میں اس کو خوب بوائل کریں، اور اس کو چھاننا نہیں ہے، اس کو آپ دن میں 4 سے 5 گھنٹے کے اندر اس کو یوز کرنا شروع کریں۔ لیکن پانی جب بھی لیں وہی لیں اور گرم لیں، مطلب ٹھنڈا نہ لیں، ٹھنڈی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، آئس کریم نہ کھائیں، ٹھنڈا پانی فریش کا نہ پیے، کوشش کریں کہ ٹھنڈی چیزوں سے آپ دور رہیں، ٹھنڈی جگہوں سے بھی آپ دور رہیں، AC اتنا نارمل چلائے کہ بس آپ پہ زیادہ پسینہ نہ آئے۔ ہاں، اس بیماری کا ایک سمپٹم یہ بھی ہے کہ آپ پہ پسینہ بہت زیادہ آئے گا، آپ شرابور ہوں گے پسینے سے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو گرمی اندر فیل نہیں ہوگی، یہاں تک کہ پسینے کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جو یہ ہے تھروٹ، یہ ڈرائی آپ فیل کریں گے، آپ کو بہت زیادہ جیسے پیاس نہیں لگتی، بندے کو شدت سے پیاس بھی لگے گی، تو آپ اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا لیمو والا پانی یہ انٹیک کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ سنا مکھی کا کہوا بھی بنا سکتے ہیں، اس کا طریقہ بھی سب کو معلوم ہے، اگر نہیں معلوم میں بتا دیتا ہوں کہ 2 چمچ سنا مکھی صاف کر کے لے لیں، اور کم از کم آدھے لیٹر پانی میں ڈال دیں، اس کو اتنا بوائل کر لیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے، اور پھر اس کے بعد اس میں شہد ڈال کے پیے۔ اچھا، یہ خاص بات ذہن میں رکھیں کہ آپ آرٹیفیشل سویٹ کوئی نہ لیں، کیونکہ وہ آپ کے امیون سسٹم کو خراب کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دے، چینی ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں، اس سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں، گڑ وغیرہ یہ چیزیں نہ کھائیں، چاکلیٹس، سویٹس کچھ بھی نہ لیں۔
آپ اس دوران جو ہے وہ اوریجنل سویٹ لیں. کیسے کھجور لیا کریں, آپ شہد لے سکتے ہیں, آم وغیرہ اگر آپ کھاتے ہیں, سیب کھاتے ہیں, اس کا جوس پیتے ہیں, بہترین ہے. اس کے علاوہ صبح شام 7 دانے کھلونجی کھا لیا کریں. پھر آپ اس کے علاوہ کدو کو آپ لے لیں بازار سے, ایک 4 کلو لیں, 2 کلو, جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں وہ لیں. اور اس کو آپ کے پاس ایپل کا جو مشین ہے, جیسے ایپل کا جوس آپ نکالتے ہیں اسی طریقے سے کچے کدو کا آپ جوس نکالیں, اس میں تھوڑا سا آپ شہد ڈال دیں. وہ ایسا فیل آپ کو دے گا جیسے اناناس کا جوس آپ پی رہے ہیں, پائن ایپل کا. اور آپ ڈیلی 1 گلاس لیا کریں, آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت بوسٹ اپ رہے گا, وہ اسٹرانگ رہے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, احتیاطی تدابیر ہے, اس کے اوپر آپ عمل کریں. جو چیزیں میں نے بتا دی یہ چیزیں لیا کریں. اس کے علاوہ پروٹین میں دیکھیں دالیں آپ لیں, گوشت آپ کھائیں. کوشش کریں کہ آپ گندم سے اور اس طرح کی روٹی کھانے سے پرہیز کریں, کیونکہ وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے ہضم ہونے میں بھی. سوپ ٹائپ پیا کریں, گرم چیزیں لیں, انٹیک کیا کریں. پریشان نہیں ہونا ہے. سب سے پہلے تو آپ پینک نہیں ہونا ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. آپ کو پتہ ہے یہ ایک چیز ہے, یہ آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے, نماز پڑھے, وظائف کرے, آرام سے ریلیکس رہے. اور اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بڑے مزے کی بتا دوں, میں گھر کا واحد بندہ ہوں کہ میں اپنے لیے سودا سلف ہر چیز بازار سے خود لاتا ہوں. میں گلوز ڈالتا تھا, میں ماسک ڈالتا تھا, میں باہر نکلتا تھا. یہاں تک کہ 1-2 دن میں نے بیچ میں شوٹ بھی کیا تھا. اور میں کچھ میرے بڑے سے دوست تھے بھائیوں کی طرح, انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھایا, انہوں نے یہ باب کا طریقہ مجھے سکھایا, وہ مجھ سے باب بھی کرواتے رہے, میرے ساتھ ٹاول بھی انہوں نے شیئر کیا, سب کچھ الحمدللہ دے آر فائن, بالکل سب ٹھیک ہے. جو میرے ساتھ شوٹ پہ تھے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کوئی اتنا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس بندے سے دور رہیں, بہت زیادہ ہٹے, آپ اسے نفرت شروع کریں, آپ اسے سائڈ پہ لے لیں, ایسا نہ کریں. اس کو آپ بہت ایکسٹرا کیئر دیں, اس کا خیال رکھیں, ان کو ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, بیٹھا کریں, اپنا تلاوت بھی کریں, فلم بھی دیکھیں, میوزک بھی دیکھیں, انجوائے کریں اپنے خیالات کو. یہ ذہن میں رکھیں کہ 90% لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہے ہیں, بلکہ بہت زیادہ پرسنٹیج وائز ٹھیک ہو رہے ہیں, تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی آفت تو ہے نہیں, کوئی اتنی بڑی بلا تو ہے نہیں کہ جیسے آپ کو کوئی شدید صدمہ ہو جائے یا آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائے. تو یہ تو آپ ایک ذہن نشین کر لیں. جو بڑے لوگوں کو ہو جائے تو ان کا بہت خیال رکھنا ہے ڈے فرسٹ سے. کوشش کرے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ ہاسپٹل نہ جائے, کیونکہ ہاسپٹل جاتے ہیں, مجھے نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہے, کیسے ہے, رومرز ہے, بہرحال میں اس کی بات نہیں کروں گا. لیکن ہاسپٹل میں آبویسلی آپ کو وہ کھانا, وہ غذا, یہ بھاپ اور اس طرح انسینٹیو کیئر آپ کو نہیں مل سکتا جتنا آپ کو گھر میں مل سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمپٹمز ظاہر ہو جائے تو آپ کو ٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ 2 طرح کے ٹیسٹ کریں گے. ایک یہاں سے وہ کچھ لیتے ہیں 9000 کا ٹیسٹ ہے, دوسرا جو ہے وہ آپ سے بلڈ لیتے ہیں 2000 کا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے یہاں پہ تھوڑا پرابلم ہے, مجھے بخار ہے, تو زیادہ تر ڈاکٹر آپ کو کہیں گے یار پریشانی کی کوئی بات نہیں, یہ ویسے ایک بات ہے, اور یہ آپ معمولی سی ٹیبلٹ لے لیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے اس سے ہی زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کرونا ہو اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہو کہ بھائی کچھ بھی نہیں, انہوں نے کون سا ٹیسٹ کیا, انہوں نے کون سا آپ کے ساتھ گھنٹہ لگا دیا, آپ کی بڑی انویسٹیگیشن کی, ان کو خود بھی کچھ زیادہ نہیں معلوم اس چیز کے بارے میں, کسی کو نہیں معلوم. ظاہری بات ہے بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس تو یہ چیز آ کے گزرا بھی نہیں ہے, تو ان کو کیا معلوم, وہ خود انفیکٹ ہو جاتے. اگر ان کو اتنا معلوم ہوتا وہ کیوں انفیکٹ ہوتے؟ اول بات تو یہ, کیونکہ وہ تو ماسک بھی لگاتے, گلوز بھی لگاتے, بڑا احتیاط بھی کرتے ہیں, آپ سے دور بھی ہٹتے ہیں, پھر ان کو کیوں لگ جاتا ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے, یہاں پہ نہیں صرف پورے ورلڈ میں یہی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے کس سے آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ اپنے ہی طریقے سے جو چیز آپ کو بالکل نہیں لگے, میں بار بار یہ بات آپ کو ریپیٹ اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. کیا اگر آپ کا تھروٹ انفیکشن اس سے پہلے اس طرح کا نہ ہوا ہونا تو آپ سمجھے کہ یار یہی پرابلم ہے. اگر آپ کا چیسٹ پین یہاں پہ نہیں ہے, اوپر ہے, تو واقعی یہی پرابلم ہو سکتا ہے. اس میں سے کوئی ایک سمپٹمز بھی ہے تو بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسٹریٹ اوے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ریمیڈیز میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ شروع کر لیں. آپ اسی طریقے سے اپنا میڈیسن وٹامن ڈی کے آپ لے لیں, آپ پروٹین زیادہ انٹیک کریں. آپ کو جتنا زیادہ آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امیون سسٹم سے زیادہ 60-70% آپ کا مائنڈ ہے. اگر آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انفیکٹ کیا بڑے سیریس بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں خود بڑا ڈرا ہوا تھا, میری مسز بڑی ڈری ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی ہم بڑا احتیاط کر رہے تھے. سارا کچھ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, کسی کو چیلنج نہیں کرنا, صرف یہ ہے کہ آپ کا کسی کا بھلا ہو جائے. یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہے اس کو استعمال کریں. بے شک آپ ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ یار کسی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات بتائی تھی,
کیا ہمیں سے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں. آپ خود نیٹ پہ سرچ کر لیں, ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہو, جو نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ ہیلپ آؤٹ کریں, اور اپنے مائنڈ کو بالکل فری رکھنا ہے, ریلیکس رکھنا ہے. جتنا آپ کا مائنڈ فری ہوگا اتنا زیادہ آپ اچھا فیل کرو گے. آپ پازیٹیو چیزیں دیکھا کریں, پازیٹیو چیزیں شیئر کیا کریں, میڈیا سے ذرا دور رہیں ان عرصے میں, اپنے ڈیلی روٹین میں کام کریں, محنت کریں, مشقت کریں. ہاں ایک بات میں اور بتا دوں, اگر یہ چیز اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی تو یار میں روزانہ کے حساب سے سینکڑوں لوگ دیکھتا ہوں جو الحمدللہ اور ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ 5 وقت جاتے ہیں. انہوں نے کبھی قضا نہیں کی, جمعے کے دن وہ جاتے ہیں. میں واحد بندوں کہ میں آج تک مسجد نہیں گیا اس بیماری کے دوران, میں نماز کے لیے نہیں گیا, میں جمعے کا نماز پڑھنے نہیں گیا, میں عید کے دن صرف نماز پڑھنے گیا تھا, باقی کوئی نہیں گیا. باقی سب تو ریگولر جاتے, ہاتھ بھی ملاتے, ایک دوسرے سے بغل گیر بھی ہوتے, گپ شپ بھی لگاتے. ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور مجھے ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار اس سے آپ بچ نہیں سکتے. جب آپ بچ نہیں سکتے تو آپ ڈیلی روٹین میں اپنے کام کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, آپ پارک بھی جائیں, ایکسرسائز بھی کریں, فری مائنڈ کے ساتھ ریلیکس رہیں. اللہ کرے ہم سب کا, اللہ ہمارا ہمیں ناصر ہو اور ہم اس بیماری سے سب کو بچائے. اور اگر ہو بھی جائے تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. جزاک اللہ.